नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमाति उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। सदक़ रसूलुहुन नबिय्युस सादिक़ुल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की नशिस्त का मौजू है दौर हाज़िर में बच्चों की इब्तिदाई तालीम व तरबियत में वालिदैन असातिज़ा का किरदार। इब्तिदाई तालीम का आगाज़ तो अहद अलस्त के साथ ही हो गया था, जब रूहानी और हकीकी वजूद मिलते ही सबसे पहले रब ताला की मार्फत अता की गई थी और एक वादा लेने के बाद इस दुनिया में भेजने का इंतज़ाम किया गया। अल्लाह ताला ने रूहों के जहान में यानी आलम अरवाह में सबसे पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कालू बला, सब ने कहा क्यों नहीं, यकीनन आप ही हमारे रब हैं। ये हमारी रूहानी और हकीकी तालीम की बुनियाद रब्बुल आलमीन की पहचान और मार्फत से ही हो गई, शुरू हो गई। इसी को अहद अलस्त कहते हैं। ताहम अगर ये कहा जाए कि इब्तिदाई तालीम का आगाज़ माँ के पेट में ही हो जाता है तो भी बेजा नहीं। सबसे पहले फितरत ही तालीम या इब्तिदाई तालीम का आगाज़ करती है और हर उज़्व को उसका फ़र्ज़ मनसबी अज़बर कराती है। आँखों का देखना ये अल्लाह ताला सिखाते हैं, कानों का सुनना सिखाया जाता है, दिल को धड़कना सिखाया जाता है, मैदे को हाज़मे की ज़िम्मेदारी सौंपी जाती है, जिगर का काम खून की फराहमी और गुर्दों को खून साफ़ करने का फ़न इस इब्तिदाई तालीम में फ़ितरतन अल्लाह ने अता किया है। कुदरत के कामों में कोई कोताही तलाश नहीं की जा सकती, क्योंकि अल्लाह ताला सूरह मुल्क में इरशाद फरमाते हैं, सुम्मा रुजिअल बसर कर्रतैनि यनक़लिबु इलैकल बसरु खासिअन व हुवा हसीर फ़अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जिअल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर सुम्मा रुजिअल बसर कर्रतैनि यनक़लिबु इलैकल बसरु खासिअन व हुवा हसीर। फरमाया, जिस ज़ात ने 7 आसमान ऊपर नीचे बनाए तह बताए, अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत, तो आप रहमान की इस बनावट में कोई खलल नहीं देखेंगे। फिर निगाह दौड़ाएं आसमानों की तरफ, क्या तुम्हें कोई तफावत, शगाफ, कोई फ़र्क नज़र आता है? और फिर दोबारा निगाह दौड़ाओ, तुम्हारी निगाह नाकाम लौटेगी, थकी हुई होगी, लेकिन अल्लाह की तख्लीक़ात में कोई फतूर, कोई कमी नहीं है। और
اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نظام میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ جو فطرت جو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی طور پر چیزیں ہمارے اندر ودیت کی ہیں ان میں بھی کوئی کمی نہیں۔ تو جس رب العالمین نے پوری کائنات بغیر کسی خامی کے بنائی ہے اور اسے بطور مثال انسان کے سامنے پیش کیا ہے، اس کا تخلیق کردہ اشرف المخلوقات، تو بلا شبہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک ہم نے انسان کو بڑے عمدہ انداز میں پیدا کیا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کا بے شک شاہکار ہے کہ جس اللہ کی تخلیقات میں ارض و سما اور اس کے بیچ اور اس کے اوپر نیچے کائنات میں کوئی خلل نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، تو انسان کے بنانے میں کیا خرابی ہو سکتی؟ یہ اللہ کی قدرت کا عظیم شاہکار ہے۔ اسی فن تخلیق کو اللہ نے احسن تقویم کہا ہے۔ تو قرآن پاک کے نزول کی اولین وحی کے ساتھ تذکرہ کیا، نزول قرآن کی اولین وحی کے ساتھ تعلیم ہی کا تذکرہ کیا ہے، اور ماں کے پیٹ کے دورانیہ کا ہی بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے، جہاں انسان فطرت کی طرف سے اپنی ابتدائی تعلیم کے مراحل گزر رہا ہوتا ہے۔ قدرت تو اپنے تخلیق کے کام میں قدرت اپنے تخلیق کے کام میں کوئی کمی نہیں چھوڑتی، لیکن انسان اپنی بے اعتدالیوں اور اللہ کی حدوں سے گزر جانے والے نافرمانی کے رویوں کے باعث فطرت میں بگاڑ کے اثرات کا بری طرح گویا سامنا کرتا ہے اور پریشانیوں کا شکار رہتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں ابتدائی تعلیم پر ماں کے اثرات ماضی میں تو قصے کہانیاں ہی سمجھے جاتے تھے، لیکن اب گویا اس زمانے کے طبی ماہرین اور ماہرین نفسیات نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ بچی جب ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو اس دوران اگر ماں خوش باش رہے گی، مطمئن رہے گی، کھاتی پیتی رہے گی، سیر و سیاحت کرتی رہے گی، آرام سکون چین کے ساتھ اس کی ساری ضروریات اور خواہشات پوری ہوتی رہیں گی، تو پیدا ہونے والا بچہ یا بچی بھی طبی، جذباتی، ذہنی، نفسیاتی طور پر صحت مند ہوگا۔ اگر یہ چیزیں ماں کو میسر نہ ہوں دوران حمل، تو پھر چڑچڑاپن، بیماریاں، کمزوریاں اور عدم برداشت کے مکروہ تحفے ماں کے پیٹ سے جنم لینے والا بچہ یا بچی ساتھ لائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس طرح بنائی ہے کہ بہت کچھ انسان کے حواس خمسہ سے، یعنی ہماری وہ 5 چیزیں جن کے ساتھ ہم کچھ چیزیں محسوس کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایسی بنائی کہ بہت کچھ انسان جو ہے اس کے حواس خمسہ سے اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ اسی کو یؤمنون بالغیب کہا گیا۔ غیب کی ان خبروں میں جو حواس خمسہ کی دسترس سے بہر رکھی گئی ہیں، ایک روحانی دنیا بھی ہے۔ روحانیت یہ بتاتی ہے کہ باپ سے وابستہ رزق حلال اور ماں کے اثرات براہ راست پیٹ میں ابتدائی تعلیم پر گویا نقش ہو رہے ہوتے ہیں۔ جو باپ کما کر کھلاتا ہے وہ زہر ہے کہ ماں نے کھانا ہے، تو اس کے روحانی طور پر حلال یا حرام کے حوالے سے اثرات وہ بھی اس بچے تک جو پرورش پا رہا ہوتا ہے پیٹ میں پہنچ رہے ہوتے ہیں۔
یہ بھی اچھی بری تعلیم میں ایک بنیادی عنصر ہے۔ اگر ماں ابتدائی تعلیم کے اس دورانیے میں پاک صاف رہے گی، عفت و پاک دامنی کو اختیار کرے گی، نماز روزے کی اللہ کے احکام کی پابند رہے گی، ذکر اذکار اور تسبیحات استغفار اس کے معمولات کا حصہ ہوں گے، اور وہ قرآن پاک کی تلاوت میں ناغہ نہیں کرے گی، اور اپنی گھریلو ذمہ داریاں اپنی طاقت کے مطابق ادا کرتی رہے گی، اور کسی تکلیف کے پیش آ جانے کی صورت میں چیخلے چلانے کی بجائے صبر کا دامن تھامے رکھے گی، تو وہ یقیناً ایک عمدہ اور اعلیٰ کردار کی مالک نیک اولاد کو جنم دے گی۔ اور اس کے رحم میں ابتدائی تعلیم کا جو پڑھنا ہے وہ تقویٰ اور پاک بازی ہے۔ یہ بچہ ماں کے پیٹ سے لے کر آئے گا، ورنہ اگر باپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا، حلال رزق نہیں کھلائے گا، اور ماں جو چیزیں میں نے عرض کی ہیں ان سے انحراف کرے گی، تو پھر جو بچہ پیدا ہوگا وہ دنیا کا بندہ ہوگا، دینار اور درہم کا بندہ ہوگا، فسق و فجور میں مبتلا ہوگا، پیٹ کی خواہش اور پیٹ سے نیچے کی خواہش لے کر پیدا ہوگا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان الانسان لفی خسر، یہ انسان تو خسارے میں چلا گیا۔ اور اسی کو حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بچہ رزق حرام سے پرورش پاتا ہے اس کے لائق جہنم ہے۔ یہاں علماء یہ سوال کرتے ہیں کہ رزق حرام تو اس کو اس کے والدین کھلاتے پلاتے ہیں، اس کا تو اختیار نہیں ہوتا، تو اس کا علماء یہ جواب دیتے ہیں جب اس کا اختیار نہیں ہوتا تو پھر اس کو جہنم میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں حرام کی یہ تاثیر ہے کہ یہ جس کو بھی کھلایا جائے گا اس کو یہ جہنم میں لے جائے گا، یہ حرام کی تاثیر ہے۔ تو حدیث میں کسی کے مکلف ہونے یا غیر مکلف ہونے کو بیان نہیں کیا گیا، بلکہ حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حرام کی یہ تاثیر ہے، حرام کی تاثیر کو بیان کیا۔ بہرحال ابتدائی تعلیم کا آغاز تو عہد الست سے ہوا، جب روحانی اور حقیقی وجود ملتے ہی سب سے پہلے رب العالمین کی معرفت کرائی گئی، اور پھر دوسرا مرحلہ جو شروع ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں انسان کو اللہ تعالیٰ فطرتی تعلیم عطا کرتے ہیں، اور پھر اس تعلیم پر جو ماں کے پیٹ میں، پیٹ بھی مکتب ہے، پیٹ بھی اسکول ہے، پیٹ بھی مدرسہ ہے، پیٹ بھی دانشگاہ ہے، پیٹ بھی تعلیم گاہ ہے، باہر کا ماحول اس کی اچھی یا بری پرورش کر رہا ہوتا ہے، اس کو اچھی یا بری تعلیم دے رہا ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل میں نے عرض کر دی۔ تو فرمایا کہ پھر جب بچہ جنم لیتا ہے تو جنم لیتے ہی ابتدائی تعلیم کا ایک اور مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ مرحلہ کم و بیش ہمارے ہاں تقریباً مروجہ سسٹم کے تحت 10 سالوں تک محیط ہوتا ہے، یعنی اس کو میٹرک تک کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ثانوی تعلیم کے مراحل یعنی 12ویں سے شروع ہوتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم کی 4 بنیادیں ہیں، 4 بنیادیں۔ جو ابتدائی تعلیم ہے بچے کے جنم لینے کے بعد، اس کی 4 بنیادیں ہیں۔ سب سے پہلے تو اوائل عمری، عمر کا پہلا حصہ، معصومیت، خالی الذہن اور مشاہدہ۔ اور ابتدائی تعلیم کے فرمایا کہ 4 بنیادیں ہیں، اوائل عمری 1، معصومیت 2، اور بچے کا خالی الذہن ہونا 3، اور مشاہدہ، کچھ چیزیں وہ دیکھ کر سیکھتا ہے۔
اور ابتدائی تعلیم کے 6 عناصر ہیں: خود شناسی، اپنی معرفت، اور خدا شناسی، رب العالمین کی پہچان، اور حفظ، چیزوں کو محفوظ کرنا، اور بنیادی اخلاقیات، اور کسی بھی زبان کی مبادیات جس میں وہ جنم لیتا ہے، ماں کی زبان کا سیکھنا، اور چیزوں کا حساب کتاب لگانا، اور تقابل، چیزوں کا باہم مقابلہ کرنا۔ تو ابتدائی تعلیم کی پہلی بنیاد اوائل عمری میں اولین جو کلام کانوں کے راستے دماغ کی گہرائیوں اور تاریکیوں تک پہنچتا ہے، وہ پتھر پر لکیر کی طرح انمٹ ہو جاتا ہے اور عمر بھر کے لیے وہ انسان کو یاد رہتا ہے۔ دیکھیے، چنانچہ دنیا میں قدم رکھتے ہی اس کے دائیں کان میں اذان دے کر اسے ابتدائی اور اولین تعلیم میں پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا سبق، اس سے آشنائی جو ہے اس کو دی جاتی ہے، اور بائیں کان میں اقامت کہہ کر اسے نماز جیسی عظیم تر عبادت کا تعارف کرا دیا جاتا ہے، جو ظاہر ہے کہ زندگی بھر اس کو نبھانا ہے، جسے ہم نے مرتے دم تک جاری رکھنا ہے، کہ روز محشر سب سے پہلے اسی نماز کے بارے میں ہی سوال ہونا ہے۔ اذان اور اقامت کے ابتدائی سبقوں کے اسباق جو ہے، یہ اس تاریک دماغ میں روشنی کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ کا نور آپ ڈال رہے ہوتے ہیں، صراط مستقیم آپ ڈال رہے ہوتے ہیں، راہ ہدایت کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس بچی کا دل، ذہن، نظر، فکر ان مبارک کلمات کی برکت سے منور ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں: اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ فرمایا اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا، اور اللہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ تو یہ مبارک کلمات روشنی کی طرف اس بچے کو اس وقت میں لا رہے ہوتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے دوست کیا ہیں؟ شیطان ہیں، طاغوت۔ ہر وہ طاقت ہے، ہر وہ قوت ہے، ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے راستے سے ہٹا دے، اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ یہ طاغوت، یہ سرکش، یہ نافرمان، یہ شیطان، یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ ان کو نکالتے ہیں نور سے اندھیروں کی طرف، یہ اندھیرے کی طرف دھکیلتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی لوگ ہیں جو دوزخ میں رہنے والے ہیں، جو اندھیروں میں رہے اور اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابتدائی تعلیم ابھی تو نامکمل ہے، کیونکہ ابھی معلم مقرر نہیں ہوا ہے۔ چنانچہ خاندان کے کسی نیک، متقی اور اللہ والے مرد یا عورت کے ہاتھوں یہ شہادت کی مبارک اور مقدس انگلی سے اس کو تحنیک کیا جاتا ہے، بچے کو گھٹی دی جاتی ہے، تاکہ اس اللہ والے کی نیک فطرت، مبارک عادت اس پیدا ہونے والے بچے یا بچی میں آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ یہ بتلاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بچوں کو گھٹی کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا تھا، اور روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت والی مبارک انگلی سے یا انگوٹھے سے بچے کے تالوں پر شہد لگاتے تھے، جسے وہ چاٹتا رہتا تھا،
تو یوں ابتدائی تعلیم کا قیمتی ترین مرحلہ ایک غیر رسمی تعلیمی ادارے میں گویا شروع ہو جاتا ہے۔ اس عمر میں بچے کا ذہن بالکل اور کلیتاً صاف تختی کی طرح، خالی سلیٹ کی طرح ہوتا ہے۔ بظاہر بچہ سو رہا ہے یا خاموش ہوتا ہے یا صرف دائیں بائیں دیکھتے ہوئے نظر آتا ہے یا خود سے کھیل رہا ہوتا ہے، ٹانگیں چلا رہے ہوتے چھوٹے بچے، گویا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مصروف محض ہے، لیکن فی الحقیقت یہ سارا ماحول، اس کی آوازیں، مناظر اور دائیں بائیں کی آوازیں، یہ سب اس کے ذہن پر اتنے قوی نقش چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ آنے والے دنوں میں اس کی شخصیت اور یقینی طور پر اس کے کردار کا حصہ بن جاتے ہیں۔ آپ بچے کو کسی چیز کا عادی کریں، پھر وہ نہ دیں تو وہ چیخے گا، چلائے گا۔ بعض والدین بچوں کو اس عمر میں موبائل دکھاتے ہیں، چپ ہو جاتا ہے، ہٹاتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے، یہ کیا چیز ہے، آخر اس نے ایک چیز کیچ کی ہے۔ تو یہ چیزیں ساری اس کے کردار کا حصہ بنتی ہیں۔ بچے اپنے ابتدائی دنوں میں، گویا ابتدائی تعلیم کے دنوں میں، بہت سے ہاتھوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی اٹھا لیتا ہے، کبھی کوئی اٹھا لیتا ہے، کبھی کوئی اٹھا لیتا ہے، ہر کوئی اسے اپنے گود میں لینے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، ہر کوئی اس کی خدمت داری میں سبقت لینا چاہتا ہے۔ وہ نیند میں ہوگا تو اس کی ماں، اس کا باپ، اس کی نانی، اس کی دادی، اس کی بہنیں اس کے جاگنے کا بےتابی سے انتظار کریں گے، اسے کھلانے پلانے، نہلانے دھلانے، پہنانے اڑھانے سلانے اور لاڈ پیار کے بہت سے ہاتھ بڑھ بڑھ کر اسے تھامتے ہیں۔ وہ بہت شاندار نفسیات کا مالک، خوشگوار طبیعت کا عادی اور حسن اخلاق کا مرقع، مرجع اخلاق اور معاشرے میں کامیاب اجتماعی کردار ادا کرنے کی سند امتیاز لے کر تعلیم کے اگلے مرحلے میں قدم رکھے گا۔ اس کے برعکس اگر اس کی ابتدائی تعلیم صرف 2-4 ہاتھوں میں ہوئی اور اس کے والدین اور بھرا ہوا پورا گھرانہ، خاندان اور رشتہ دار اور ان سب کو گویا کہ کیا کریں، ان سب سے بچے کو ہٹا کر کسی ملازمہ کے حوالے کر کے گویا کہ بچے کے ساتھ جو فطری ابتدائی تعلیم کا ادارہ ہے اس سے آپ نے باہر نکال دیا اور اسے ایک مختصر ترین گویا کہ عمارت کے اندر آپ لائے ہیں، تو اب اس کی اس بنیادی تعلیم میں جو کمی کوتاہی اور خلل رہ گیا وہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ وہ خوشحالی اس کو نہیں ملے گی جو پورے خاندان میں یا پورے ایک سسٹم اور ماحول میں ملتی ہے۔ تو وہ کیا ہوگا، پھر صرف اس کی شخصیت میں یہ کمی نہیں ہوگی بلکہ اس کی نسلوں میں بھی یہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں۔ وہ تنہائی پسند ہو جائے گا، کم ظرف ہو جائے گا اور اپنی ذات میں گرفتار ہو جائے گا۔ آدمی اسے اچھے نہیں لگیں گے، نفسیاتی دباؤ کا شکار ہوگا، اجتماعیت سے خوف زدہ رہے گا، دوسروں سے بے نیاز رہے گا، اور کافی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسے اپنی ذات سے غرض ہوگی، خود غرض ہوگا، الا ماشاء اللہ۔ تو ابتدائی تعلیم کی دوسری بنیاد معصومیت کے ساتھ ایک خاص عمر میں بچے کو رسمی تعلیمی ادارے میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جب بچہ گویا کہ اپنی ضروری حاجتوں سے واقف اور کسی حد تک خود کفیل بھی ہو چکا ہوتا ہے۔ تقریباً یہ 3.5 سال کی عمر ہوتی ہے، 4 سال کہہ لیں، اس میں کمی بیشی کی گنجائش ہے۔ تو ابتدائی تعلیم میں بچے کی تربیت میں یہ قربانی شامل ہے کہ بچہ یہ قربانی دیتا ہے کہ وہ تھوڑے سے وقت کے لیے ہی صحیح، یعنی چند گھنٹوں کے لیے صحیح، ماں کا شفقت بھرا ماحول، پیار بھری گود چھوڑ کر اپنے ابتدائی تعلیم کے ادارے میں آ جاتا ہے۔ ابتدا میں معصوم بچے پر یہ تبدیلی بڑی بوجھل ہوتی۔ کچھ بچے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، مثلاً وہ
جب شروع میں ان کو کسی مدرسے یا سکول میں ڈالیں، پہلے دن، دوسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن، ہفتہ، مہینہ، تو وہ جاتے تو ہیں لیکن روتے ہیں، ٹانگیں چلاتے ہیں جی، بڑی ٹانگیں مارتے ہیں اور بڑا شور کرتے ہیں۔ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح سے ہم گھر کو چلے جائیں، اور جو شخص بھی انہیں چھوڑنے جاتا ہے اس سے چمٹ جاتے ہیں، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں، ادھر ہی رک جائیں۔ لیکن کچھ بچے بظاہر اس کا اظہار نہیں کرتے، خاموش رہتے ہیں، سہمے ہوئے اور ڈرے ہوئے رہتے ہیں۔ وہ اپنا بستہ، کتابیں، کاپیاں سنبھال کر رکھتے ہیں، کیونکہ اس اجنبی ماحول میں ظاہر ہے کہ یہی بستہ ان کا اپنا ہے نا جی، باقی تو سب کے سب وہ ان کے لیے غیر ہیں۔ اگر اسی ادارے میں ان کا کوئی بھائی، بہن، پڑوسی، رشتہ دار پڑھتا ہو تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ جا کر بیٹھ جائیں۔ تو یہ بچے ادارہ یا اسکول یا مدرسہ اس کے بند ہونے اور چھٹی کے وقت کا بے تابی سے انتظار کرتے رہتے ہیں۔ جب چھٹی ہوتی بڑی دوڑیں لگاتے ہیں، دوڑ لگا کر ایسے نکالتے ہیں جیسے ان کو باندھ کر رکھا گیا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اپنے گویا کہ ہم مکتب بچوں سے دوستیاں ہو جاتی ہیں، استاذ اور ماحول سے مانوس ہو جاتے ہیں، پھر شوق سے بھاگتے ہوئے مدرسے جاتے ہیں اور وہاں بہت اچھا وقت گزارتے ہیں۔ تو یہ ان کی معصومیت کا ایک اور پرتاؤ ہے۔ گویا کہ ابتدائی تعلیم کی تیسری بنیاد بچے کا خالی الذہن ہونا۔ اس میں بچے کو سب سے پہلے عقیدہ یاد کرایا جاتا ہے۔ یہاں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ صرف مثبت پہلو یاد کرائے جائیں، کیونکہ منفی پہلوؤں کے باعث ابتدا ہی سے اس کا خالی ذہن جو ہے وہ مزید مشکل میں پڑ سکتا ہے۔ عقیدے کی تعلیم اسے سنائی جائے، اسے دہرایا جائے اور کسی طرح سے اس کو ذہن نشین کرائی جائے۔ ابتدائی تعلیم میں اس حد تک تربیت بھی شامل ہے کہ اسے عقیدے پر یقین کرنے کے لیے کسی دلیل کی طرف نہ دھکیلا جائے۔ اس طرح سے وہ پھر ساری زندگی ہر مسئلے میں دلیل مانگے گا، اس کو سمعنا و اطعنا کا عادی بنایا جائے، تاکہ فرما برداری اس کے خالی ذہن میں سرایت کر جائے۔ اور بنیادی تعلیم کی چوتھی بنیاد مشاہدہ کے مطابق عقیدے کے ساتھ اچھے اخلاق اسے عملاً سکھائے جائیں، تاکہ وہ گویا کہ ان چیزوں کو پہلے اچھی طرح دیکھ لے اپنے ماحول سے یا اپنے اساتذہ سے، اور پھر اسے اپنی شخصیت کے اندر جذب کرے۔ تو یہ ایک طرح سے تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہے۔ مثلاً اچھے اخلاق کیا ہیں، اچھے امور کیا ہیں، اس کو صفائی کی تعلیم دی جائے کہ دیکھو کوڑا کرکٹ ایک خاص جگہ میں پھینکا جائے، لیکن یہ پہلے خود کیا جائے، معلم کرے، معلمہ کرے، اور گھر میں والدین کریں، بڑے بہن بھائی کریں۔ تو اپنے ہاتھ، منہ، دانت، کپڑے، جوتے، کتب، جو بھی چیزیں ہیں یا کھلونے، اٹھنے بیٹھنے کی جگہیں، یہ مٹی وغیرہ گند سے پاک ہوں۔ کھانے کے آداب سکھائے جائیں کہ سب مل کر ایک برتن میں کھاتے ہیں، پہلے دوسروں کو کھانے کی دعوت دیتے ہیں، دائیں ہاتھ سے لقمہ توڑتے ہیں اور اپنے سامنے سے کھایا جاتا ہے، آخر میں برتن کو صاف کرتے ہیں، خواہ انگلی سے کیوں نہ کرنا پڑے، روٹی سے کریں یا انگلی سے، برتن واپس پھر اپنی جگہ پر رکھتے ہیں۔ تو کھانے سے پہلے، درمیان میں، آخر میں جو بھی دعائیں ہیں پڑھی جانے والی، یا کھانے پینے کے جو مسنون طریقے ہیں، یہ سب چیزیں ان کی تربیت کا حصہ ہوں۔ لیکن یہ تب بھی ممکن ہے کہ جب عملاً والدین یا بڑے بہن بھائی کر کے دکھائیں گے، یا خاندان میں جن سے ان کا میل جول ہے، جن کی تربیت میں ہے۔ تو ابتدائی تعلیم کے اگلے مرحلوں میں بچوں کو ادارے سے باہر لے جایا جائے گا، انہیں سڑک پار کرنے کی، سڑک سے ہٹ کر گویا کہ چلنے کی، اور اپنے دائیں طرف اور دوسروں کا خیال رکھتے ہوئے میانہ چال چلنے کی تربیت دی جائے گی۔ پھر مزید اگلے مراحل میں پرندوں، جانوروں، باغیچوں میں پودوں کی نگہداشت وغیرہ کے عملی اسباق ان کی تربیت کا حصہ ہوں، اور خود شناسی یعنی اپنی پہچان،
بنیادی تعلیم کا یہ بھی اہم اور پہلا عنصر ہے۔ سب سے پہلے تو بچے کا نام جو ہے اسے یاد ہونا چاہیے کہ میرا یہ نام ہے، یہ اس کی ایک جداگانہ شناخت ہے اور پہلی شناخت ہے اس کا نام۔ اس کے بعد اس کا لڑکا یا لڑکی ہونے کا احساس ہونا چاہیے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ اپنے والد کا نام، اپنے دادا کا نام، خاندان کا نام یہ اسے یاد ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو انتظامیہ ہے یا جو معلمین اور معلمات ہیں وہ کچھ ایسی چیزیں بھی ضرور بجا لائیں جن سے بچوں کے اپنے فطری امتیازات کا احساس بیدار ہو، جیسے بچوں اور بچیوں کی علیحدہ قطاریں، علیحدہ وردی، ان کی علیحدہ نشستی انتظامات یا مقابلوں کی صورت میں جداگانہ مقابلے۔ تو بہرحال یہ ضروری ہے، یہ خود شناسی میں آتی چیزیں اپنی صلاحیتوں کو اجاگر بھی کیا جائے۔ بنیادی تعلیم کے باقی 5 عناصر خود شناسی، خدا شناسی، حفظ، بنیادی اخلاقیات اور زبان کی ابتدائی چیزیں زبان سے متعلق اور حساب اور باہم تقابل، ان کو بھی ہم جدا نہیں کر سکتے، کیونکہ بات یہ ہے کہ تعلیم نہ ایک ہماگیر عمل ہے جس میں یہ سارے عناصر مل کر ایک سسٹم کو متحرک رکھتے ہیں، ایک سسٹم کو متحرک رکھتے ہیں۔ تو مثلاً آپ دیکھیں صبح کی اسمبلی میں دعا میں ایک بچے کی پیروی میں اپنے روز کے اسباق بچے دہراتے ہیں کلاسوں میں، تو یہاں گویا کہ ان بچوں کو ادب و احترام اور اطاعت کا درس ملتا ہے کہ ہم نے ایک کی بات مان کے پیچھے اس کے چلنا ہے جی۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، ایک بچہ پڑھے پیچھے باقی پڑھیں، اس سے ان کو ادب، احترام اور اطاعت کا درس ملے گا۔ پھر ایک بچہ تلاوت کرتا ہے، باقی سب سر جھکا کر ہاتھ باندھ کر سنتے ہیں، تو یہ بھی اچھی چیز ہے۔ ایک بچہ نعت سناتا ہے، باقی سنتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، تو پھر دعائیں پڑھتے ہیں، تو ایک پڑھتا ہے باقی اس کے پیچھے پڑھتے ہیں، تو اس سے گویا کہ اطاعت، فرما برداری، یہ چیزیں جو ہے وہ ان کا درس بھی ملتا ہے اور ان کو سبق بھی اس کا یاد ہو جاتا ہے۔ تو سب بچوں کو جو ہے وہ باری باری آگے لا کر موقع فراہم کرنا چاہیے کہ وہ دوسرے بچوں کو یاد کرائیں۔ تو باری باری جب دیں گے بھائی اب تم کہلواؤ، اب تم کہلواؤ، اب تم کہلواؤ، تو اس سے ہر ایک کے اندر جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں اس سے جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں وہ بچوں کے اندر اجاگر ہوں گی۔ جس بچے میں قائدانہ صلاحیتیں موجود ہوں گی وہ خود سے اور بڑے شوق سے نکل کر آگے آئیں گے۔ البتہ شرمیلے، خوف زدہ، پست ہمت، دبی ہوئی شخصیت کے مالک، سہمے ہوئے بچے۔ السلام علیکم استاد جی، آپ کی آواز کافی دیر بعد آئی ہے، تو تھوڑا سا ذرا دوبارہ بتا دیں آپ کہاں سے بات کر رہے تھے؟ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں بچے کی شخصیت کو نکھارنا چاہیے، بچوں کو یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ دوسرے بچوں کو یاد کرائیں۔ تو اس میں جن بچوں میں قائدانہ صلاحیتیں ہوں گی وہ پھر خود سے اور شوق سے نکل آئیں گے۔ البتہ جو بچے شرمیلا یا خوف زدہ یا ہمت کے کمزور ہوں گے تو سہمے ہوئے ہوں گے، وہ ایک تو نکلیں گے نہیں، آگے نہیں آئیں گے۔ اگر زبردستی لا کر ان کو کھڑا کر دیا گیا تو وہ خاموش رہیں گے یا رونے لگیں گے۔ تو اب یہ معلمین کا اور معلمات کا امتحان ہے کہ ایسے بچوں کو کیسے دوسروں بچوں کے ساتھ چلانا ہے۔ تو ان کی نفسیات کو سمجھ کے پیار سے، محبت سے ان سے کہیں جی آج آپ بسم اللہ ہی پڑھا دیں، بسم اللہ ہی کہلوا دیں، پھر اگلے دن تھوڑا اور، پھر اگلے دن تھوڑا اور، تو اس طرح سے وہ انشاءاللہ مستعد اور چست ہو جائیں گے۔ تو اس چھوٹی سی عمر میں اور ابتدائی تعلیم میں زبانی یاد کرانا یہ بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی سبق مسلسل کئی بار دہرانے میں یا دہرانے سے ابتدائی تعلیم کی اس عمر میں بچے کی خالی تختی پر نقش ہو جاتا ہے۔
تو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جب وہ اور چیزیں یاد کر رہا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بچے کو نماز یاد کرا دینی چاہیے۔ اسی طرح قرآن پاک کی آخری چند صورتیں اور کچھ زیادہ فضیلت کی بڑی صورتیں بھی بچے آسانی سے یاد کر لیتے ہیں۔ بعض ابتدائی تعلیم کے ادارے پورا قرآن مجید بھی حفظ کرا دیتے ہیں، تو قرآن مجید کے حفظ سے دماغ اپنی استعداد سے بڑھ کر کام کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے حفظ کرنے والوں پر۔ تو اور اگلے تعلیمی مرحلوں میں حافظ بچے تقریباً سب تعلیمی مراحل میں باقی بچوں کی بنسبت زیادہ تیزی سے اپنے اسباق یاد کرتے ہیں، اور روحانی برکات بہرحال حفظ کی اس کے علاوہ ہیں، تو اس سے بھی غافل نہیں رہنا چاہیے بچوں میں حفظ کے لیے۔ ابتدائی تعلیم کے ابتدائی مرحلوں میں صرف زبانی کسی چیز کو یاد کرا دینا یہ نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیز سن کے وہ یاد کریں، یہ صلاحیت بھی پیدا ہو کہ صرف رٹے کی حد تک نہیں، اور کچھ چیزیں دیکھ کر وہ کیا کریں، یاد کریں اور سیکھیں۔ پھر بعد کے مراحل میں انہیں ابتدائی تعلیم کی طرف گویا لے جایا جائے گا، جس میں حروف کی پہچان، جوڑ توڑ، معمولی حساب بھی شامل ہے۔ تو مقابلے کی فضا ابتدائی تعلیم میں یہ بھی ہونی چاہیے، جس کو میں نے کہا تقابل۔ تو یہ چیز بھی اچھے نتائج سامنے لاتی ہے۔ نصابی یا نصاب کی مثل سرگرمیاں جب یہ بچوں میں آپس میں مقابلے کے طور پر پیش ہوں، یا غیر نصابی سرگرمیاں جو ان کی صحت کے لیے مفید ہوں، تو پھر جیتنے کا جذبہ بچے کو اپنی اپنی پوری صلاحیتیں بروئے کار لانے میں یہ مددگار ہوتا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اس چھوٹی اور معصوم عمر میں شکست کے بھی بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جو شخصیت میں منفی رجحانات پیدا کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ تو لہذا معلمہ یا معلم کو بڑی ہی دقت نظر سے دیکھنا ہوگا کہ 100% بچے کامیابی کا تمغہ سینے پر سجائے گھروں کو جائیں۔ مثلاً مقابلہ ہوا، کوئی ایک جیتے گا، لیکن جو ہارا ہے اس کی خوبیاں بیان کرو کہ تم نے ماشاءاللہ یہ بھی اچھا کیا، یہ بھی اچھا کیا، یہ بھی اچھا کیا، یہ بھی اچھا کیا، اور تھوڑی سی مزید محنت کریں گے تو آپ سب سے آگے جائیں۔ تو اس کو یہ نہ کہیں کہ آپ ہار گئے۔ تو اس کا گویا بہت آسان طریقہ ہے، پہلے نصابی سرگرمیوں میں کامیابیاں فراہم کی جائیں، پھر کوشش کی جائے کہ جو بچے تعلیم کے میدان میں کچھ پیچھے رہ گئے ہیں وہ کھیل کے میدان میں چلو آگے بڑھ کر گویا اپنی ذات کا اعتماد حاصل کریں۔ اپنی ذات پر اعتماد ہو تو انسان پھر ہی کچھ کر سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے انتظامیہ اپنی طرف سے اطاعت، فرما برداری، باقاعدگی، اچھا لباس پہننا، ادب و احترام، وقت کی پابندی، صفائی یا کسی بھی اور اخلاقی فضیلت کو معیار بنا لے اور بچے کو خوش کر دے کہ ماشاءاللہ آپ لباس بہت اچھا پہنتے، وقت کی بڑی پابندی کرتے ہیں، ادب و احترام بہت کرتے ہیں، اور صفائی کا لحاظ، اخلاق بہت اچھے ہیں آپ کے۔ تو اس طرح سے جب حوصلہ افزائی کریں گے تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے خوش ہو کر گھروں کو بھی لوٹیں گے، اور اگلے دن کے لیے گویا اپنی کامیابیاں والدین کو سنا کر واپس آنے کے لیے بھی گویا کہ پرعزم ہوں گے، اور شوق سے گویا خوش یہ واپس جو ہے تعلیم حاصل کریں گے۔ تو بہرحال بنیادی تعلیم کی کامیابی کا ایک ہی پیمانہ ہے کہ بچہ اگلے مرحلہ تعلیم میں اپنے شوق سے داخل ہو، اور اپنی نئی کتابوں کا، نئے اساتذہ کا اور نئے سلسلے کا گویا منتظر ہو۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب اسے ایک درجے میں اچھا ماحول فراہم کیا جائے۔ اگر کہیں مقاصد تعلیم کے حصول میں کلی یا جزئی ناکامی مشاہدے میں آتی ہے کہیں بھی کہ یہ تعلیم کو مقصد بنائے بغیر اور چیزوں کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، تو پھر انتظامیہ بھی، اساتذہ بھی، نصاب بھی اور ماحول بھی اس کا تبدیل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بچہ ایک فیلڈ میں نہیں چل رہا ہے تو اسے اور جگہ میں چلنے دو جہاں اس کی صلاحیتیں اجاگر ہو سکتی۔
بس چلتا رہے، کام کرتا رہے، تو یہ بھی اچھی چیز ہے کہ ایک اس کے لیے ماحول موافق نہیں ہے تو پھر آپ اس کا ماحول چینج کر دیں، لیکن یہ اساتذہ سے مشاورت کے نتیجے میں ہو۔ اور اسی طرح اگر بعض اوقات ایسا ہے کہ اس نے کوئی کارکردگی کسی درجے میں اچھی نہیں دکھلائی ہے تو پھر اسے اسی درجے میں روک لینا یہ بھی اچھی بات ہے کہ جس میں اچھی کارکردگی نہیں دکھلائی، تاکہ اس کی بنیاد میں پختگی لی جائے، لیکن وہ یہ نہ سمجھے کہ میری ناکامی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، اس فیصلے کو بھی وہ بخوشی قبول کرے۔ بہرحال تعلیم، اس کے سلسلے میں یہ سمجھیں کہ یہ پیشہ نہیں ہے، یہ بزنس نہیں ہے۔ جب سے ہم نے اس کو بزنس سمجھا، پیشہ سمجھا، یعنی پیسہ کمانے کا پیشہ، تو اس وقت سے جو نقصانات ہیں وہ سب کے سامنے آ رہے ہیں۔ اب جس نے پیسہ لگایا اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے پیسہ ہی کمانا ہے، خواہ وہ پھر اچھے طریقے سے ہو یا برے طریقے سے ہو۔ اب جب وہ حرام کمائے گا تو اس سے جو بچے پرورش پائیں گے تو آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ کوئی اچھا کام کریں گے؟ تو تعلیم جو ہے یہ کوئی بزنس نہیں ہے، بلکہ یہ تو پیشہ نہیں ہے، بلکہ یہ انبیاء کرام کا گویا کہ ترکہ ہے اور انبیاء کا شیوہ ہے، جو اپنی قوموں سے یہ کہا کرتے تھے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ جو ہم تمہیں تعلیم دیتے ہیں اس پر ہم تم سے کوئی اجرت یا مزدوری یا کوئی پیسے نہیں لیتے، بلکہ ہمارا اجر جو ہے وہ تو بہرحال اس ذات بابرکات پر ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ لیکن دور غلامی سے لے کر سیکولر ازم کے باعث نہ صرف یہ کہ تعلیم ایک پیشہ بن گئی ہے، بزنس بن گئی ہے، بلکہ بنیادی تعلیم کی حد تک بھی یہ ایک مکروہ دندہ بن گئی۔ سیکولر ازم کی پروردہ کاروباری ذہنیت، سرمایہ دارانہ رویوں نے بنیادی تعلیم کی اقدار کو بری طرح پامال کر دی، یہاں تک کہ اب بچے بچے نہیں رہے بلکہ سکولوں والوں کے گاہک بن گئے ہیں، اور ابتدائی تعلیم کے ادارے کاروباری مراکز بن گئے، دولت جمع کرنے کے گویا کارخانے بن گئے۔ صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ تفریح کے دوران کھانے پینے، صاف پانی، کتابیں یا ملبوسات یا سواری، تو یہ سب کا سب جو ہے کیا ہو گیا ہے، یعنی اچھا جی اب وہ کتابیں ہیں تو وہ اتنی بھاری قیمت کی، وردی ہے تو اتنی بھاری قیمت کی، یہ سب منافع بخش کاروبار بنا لیے گئے، اور ان سے گویا کہ ان کو پیسہ پیدا کرنے کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر اخلاقیات کہاں رہے، تہذیب، تمدن، معاشرتی روایات کہاں رہے، وہ سب دم توڑ گئے۔ اور پھر اس پر ایک اضافہ یہ ہوا کہ بہر کی تعلیم، اس نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ پورا نظام تعلیم اس وقت بس ایک ہلکے سے دھکے کا منتظر ہے کہ جناب والا اس میں کوئی ایسا خیر کا پہلو نہیں ہے کہ جس سے، یعنی تعلیم کا مقصد کیا تھا کہ تربیت ہو، وہ جب یہ کاروبار بنا، بزنس بنا، تو وہ بجائے تربیت کے الٹا بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ نجی تعلیمی ادارے آپ دیکھ لیں کس طرح سے لوٹ مار کا وہ نظام قائم کیے ہوئے ہیں جی، یعنی ہر موقع پر ان کو کیا ہوتا ہے کہ پیسہ ہے ہمارے پاس، حتیٰ کہ نتائج کی تقریبات کے نام پر بھی پیسہ بھی لیتے ہیں، اور بےہودگی بھی ہوتی ہے، بدتمیزی بھی بڑھ چڑھ کر اس کی بھی نمائش ہوتی ہے، جھوٹ، دھوکہ، فریب، دکھاوا، نمائش، ان سب چیزوں کو اپنی کامیابی بنا کر پیش کیا جاتا ہے تاکہ کاروبار کے
ہجوم کو زیادہ سے زیادہ وسعت دی جائے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ ان معروضات کے ساتھ معاشرے کے نیک اور صالح لوگ اس طرز کے سکول قائم کریں، بیدار مغزی کا ثبوت دیں، اگرچہ وہ تھوڑے ہی صحیح لیکن تیزی سے انشاءاللہ العزیز گویا کہ یہ ادارے ترقی کرتے ہوئے قائم ہوتے چلے جائیں گے اور بہت جلد سیکولرزم کا بوریا بستر گول ہو جائے گا۔ کاش کے مالدار لوگ اس طرح متوجہ ہوں اور اچھے ادارے اس طرز کے قائم کریں جہاں بچوں کو والدین بھی حلال کھلانے والے ہوں اور بچوں کی تربیت بھی اس انداز سے ہو کہ وہ مادیت کی بجائے روحانیت کو فوقیت دیں۔ تو پھر وہ دن دور نہیں کہ جب قوم میں ایک اللہ تعالیٰ صالح معاشرہ عطا فرما دیں گے۔ انہی مروضات کے ساتھ آج کی یہ گفتگو ختم ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب